औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। करीम मालिक तेरा शुक्र कि एक बार तूने फिर मौका दिया तेरे बंदों के सामने हाजिर हो सकूं। हुजरे वाला पॉलिटिक्स की जहाँ पे बात होती है वहाँ पे रावलपिंडी का शुमार बड़े हवाले से होता है। कभी पिंडी बॉयज़ मुख्तलिफ लोग मशहूर हुए, जिनमें मैं फ़र्दन गिनाऊँ तो मुस्लिम लीग नवाज़ के भी रहनुमा थे, पीपल्स पार्टी के भी थे, अवामी मुस्लिम लीग से भी ताल्लुक़ हो सकता है उनका, और दीगर जमातों से भी ताल्लुक़ हो सकता है। लेकिन पिंडी की पॉलिटिक्स किसी और हवाले से भी मशहूर है। अब जानिए, आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे जानूंगा ये पिंडी बॉयज़ और पिंडी ट्रेंड और इन्होंने स्ट्रगल कैसे की और इतना अपना अहम मकाम पिंडी के अलावा पूरे पंजाब में कैसे बनाया। हमारी खुशकिस्मती के साबिक कौमी रहनुमा हैं कौमी असम्बली के शकील अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका मुस्लिम लीग नवाज़ से ताल्लुक़ है और इनसे जानूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का भला। आजकल कम नज़र आ रहे हैं मीडिया पे, मसरूफियात ज़्यादा या क्या वजह? मीडिया और टॉक शोज़ में ज़रा कम हाज़िरी हो रही है, लेकिन उसकी निस्बत पार्टी की, क्योंकि अभी इन दिनों चले हम तहरीक में, उससे कबल भी जमाती ज़िम्मेदारी और यूथ विंग के हवाले से भी और अपनी जमाती मसरूफियत ज़्यादा है। चले पहले करंट अफेयर पे आते हैं, फिर ज़ाती ज़िंदगी पे जाऊँगा आपकी। कोरोना जो है वो क्या वबा है कि अपोजिशन के जलसों में जो है वो बड़ी पाबंदियां लगाएंगी? मुल्तान के अलावा अब लाहौर का जो आपका आगे फ्रीडम जलसा होने वाला है उसके ऊपर भी कहा गया कि प्रॉपरली लॉकडाउन होगा, कोई बंदा बाहर नहीं निकलने देंगे, पकड़ दकड़ होगी। तो क्या कहेंगे, हुकूमत की ये जो हिकमत अमली है ये कामयाब रहती है? देखिए, इसमें दो गुजारिशात हैं कि कोरोना के होने और ना होने की बात तो है। कोरोना तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना है, लेकिन जिस हद तक कोरोना के पीछे छुपने की इमरान खान और उसकी टीम कोशिश कर रही है, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना भी नहीं है। और सिवाय इसके कि अब इसके पास आखिरी सहारा रह गया है। पहले चोर चोर चोर, करप्शन, एहतसाब, फलां, अब सारे चोर एक छतरी के नीचे जमा है, जिस छतरी का नाम PTI है। और आप देखें, आटा चोर, चीनी चोर, पेट्रोल चोर, सारे के सारे चोर एक जगह इकट्ठे इमरान खान के ज़ेर साया। और रह गया सवाल जलसों का, तो अब देखें कि कितनी बड़ी बदनसीबी है इस मुल्क की कि ये दोहरा म्यार। इमरान खान एक तरफ नारा क्या लगा के आया था, तब्दीली लाऊंगा, तब्दीली आई है कि हर जगह उसका दोहरा म्यार है। अब जिस वक्त पेशावर जलसे को रोक रहे थे, जिस वक्त गुजरांवाले जलसे को रोक रहे थे, जिस वक्त कल मुल्तान जलसे को रोक, एन उसी वक्त ये भी उसने इतफाक़ है, उसी रोज़ या जब इस्लामी का कहीं जलसा हो रहा होता है और उन्हें बाकायदा इजाज़त मिली होती है इसी हुकूमत से, और या किसी और हवाले से किसी और तंजीम का वो हो रही होती है, रैली हो रही होती है, और एक तरफ उनकी रैली हो रही थी, दूसरी तरफ गिलानी के बेटे की रैली हो रही थी, उस पर पर्चा हो जाता है। आपको लगता नहीं है बाजार सारे खोल दिए गए हैं और स्कूल सारे बंद हैं, तो इस मुल्क को शॉपिंग की ज़्यादा ज़रूरत है? तालीम से हम दूर होते जा रहे हैं। देखिए, गुजारिश है कि इमरान खान का कोई एजेंडा नहीं है, इमरान खान की ना कोई सोच है, ना उसमें कोई वतनी नाम की शय है। देखिए, उसे गर्ज थी शेरवानी पहनने से, वो उसने पहन ली। अब ये शेरवानी ऐसी बदबख्त शेरवानी है ना कि जो पहन ले उसको उतारने का दिल नहीं करता, और ख़ासकर जो खुलाई मखलूक के ज़रिए आया हो या पैराशूटेड आया हो, वो तो वैसे ही जान छोड़ने को तैयार नहीं होता। यहाँ लोगों ने आधा सपारा पढ़ने के बाद कहा कि मैं 90 दिन के लिए आया हूँ, तो 11 साल जान नहीं छोड़ी। ये ऐसी शेरवानी है ना, ये चिपक जाती है इंसान के साथ। वही हाल इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान का उतरने का दिल नहीं कर रहा, और उसके साथ वो इमरान खान जो कहता है 500 लोग निकल के आएंगे तो मैं चला जाऊँगा, मैं नवाज शरीफ तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ। अमन साहब, आप कहते हैं ही इज सिलेक्टेड, आप कहते हैं पैराशूट से आए हैं वो 22 साल उन्होंने वो कहते हैं स्ट्रगल की। कभी एक लम्हे के लिए भी आपको नहीं लगा कि यार दिस इज अ ट्रूली स्ट्रगल मैन? देखिए, मुझे तब लगता कि अगर मैं मासिस का कारकुन ना होता ना, मैं ग्रास रूट से आया हूँ, मेरी 35 साल की स्ट्रगल है और मैं एक ही पार्टी में खड़ा हूँ, मुस्लिम लीग नून में। ये पहले नून नहीं हुआ करती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी, और मियाँ नवाज शरीफ की क्यादत में खड़े हैं। इसे तो कहते हैं स्ट्रगल। मेरी बारी आए ना आए कोई बात, जो अल्लाह को पता है। देखिए ना, हम पहले तो कहते हैं कि ये कलमा के नाम पे मुल्क बना, फिर हम कहते हैं कि इस मुल्क को तो मिटा ही कोई नहीं सकता। इन चक्करों में आके हम दुनिया के उन मुल्कों में शुमार होते हैं जहाँ पे हमारी तरक्की की रेशो 0.5 है। अब देखें कि ये कब तक हमें टोपी ड्रामों में घुमाया जाएगा। आपकी हुकूमत आई, उसने भी बड़ी बार कहा, मुख्तलिफ एंगल्स ढूंढे गए। ये कौन आएगा, कौन ऐसा लीडर है जो हकीकी माने में जमहूरी भी होगा और इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करेगा? वो होगा नहीं, वो आया था, वो एक बार नहीं आया, वो 3 बार आया, और तीनों बार उसके साथ हाथ हुआ। उसका जुर्म तीनों बार यही था कि वो इस मुल्क को तरक्की की डगर में। आप एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ते क्यों? एक गुजारिश सुने जी ना, जी। आज जिस पाकिस्तान का आपने जिक्र किया कि 0.5 है इसकी तरक्की की रेशो, ये वो पाकिस्तान है अभी चंद 2 सालों की बात है ना। 17.3 पे आप गए थे, 8.7 पे तो तरक्की छोड़ के गए थे। 17.3 पे पंजाब की तरक्की जा रही थी डेवलपमेंट के लिहाज से। और 17 मुल्क की ओवरऑल उसकी मैं बात करूं। और एहसन इकबाल ने जो पहला दौर था मियां नवाज शरीफ का,
احسن اقبال نے جو 10 سالہ وہ دیتے تھے، ہم اپنا پروگرام دیا کرتے تھے، اس پروگرام کو دنیا میں جس نے اٹھا لیا ان کی ترقی کہاں چلے گی اور ہم کہاں چلے گئے؟ بھائی جب آپ ایک شخص کو اس بار دیکھیں نا، اس بار نواز شریف کو کس بات کی سزا ملی؟ یار پوری دنیا کا ڈرامہ لگا کے 452 لوگوں کی لسٹ آپ دیتے ہیں، اور 451 یا 456 لوگوں کی، اور 455 لوگ جو ہیں وہ یہیں گھوم رہے ہیں، اور ایک بندے کو پکڑ کے آپ کو اس میں بھی آپ کو اقامے میں سزا دینی پڑے گی. تو یہ اتنا بڑا جب ظلم کریں گے پھر آپ کہیں گے جی کون ترقی کرنے آئے گا؟ آپ کے اوپر جو پنڈی اسلام آباد کے اراکین ہے پنجاب کے، بہت بڑے بڑے نام ہیں. اب اس میں سے 3 مسلم لیگیں نکل سکتی تھیں. شین شاید خاقان صاحب کہہ لیں، شین شہباز شریف صاحب سے کہہ لیں، کچھ اور بھی لیڈر بن سکتے تھے، خواجہ آصف صاحب، مطلب اس قد کے آپ کے پاس لوگ ہیں. یہ لوگ دباؤ میں اس بار کیوں نہیں آئے؟ حالانکہ جس طرح شیخ رشید صاحب کے بیانات تھے یا باقی لوگوں کے بیانات تھے، اس سے تو لگ رہا تھا کہ 4-5 جماعتیں نکل آئیں گی، میم بھی نکل آئے گی، مریم نواز صاحب کی بھی جماعت نکل آئی. لیکن وہاں پہ دباؤ آپ کا اثر انداز ہو گیا، یہاں پہ کیوں نہیں ہوا؟ لوگ جو پہلی بات ہے جس نے شین میم کا چکر چلایا نا، سب دنیا کو پتا شیخ رشید ہے. اس شین کو سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں زندہ مثال، میں نے 40,000 کی برتری سے شیخ رشید سے الیکشن جیتا. 2010 کا ضمنی الیکشن شیخ رشید نے پیپلز پارٹی سمیت کوئی جماعت چھوڑی نہیں جس سے اتحاد نہ ہو، اور میں نے 40,000 سے بیٹ کیا. کیا وجہ تھی؟ نواز شریف روز کہتا تھا، اخباروں میں کہتا تھا اب الیکشن ہوئے نہیں تھے، نواز شریف تو آپ میرے مقابلے میں لڑ کے دیکھ لو. تو میاں صاحب نے کہا تیرے مقابلے میں کارکن لڑاؤں گا، پھر کارکن کے بعد پھر مجھے چیلنج کریں. میں تو کارکن تھا، میں 1985 میں اس پارٹی 35 سال میری جماعت کے ساتھ ایک لمحے کی میری بے وفائی، میں اس کو بے وفائی کہتا ہوں. اگر میں گھر بیٹھ رہا ہوں کسی تحریک میں تو بحمداللہ میں نے چاروں شرچت اس کو کیا. اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں، اس کسی کی خواہش ہوتی ہے، اس کی ان کی بڑی خواہش تھی. اب آپ اس سے سوال کریں نا، اب 2 دن پہلے سے سوال ہوا کچھ شین میم کے ذریعے، تو کہا اور چھوڑیں شین میم کو اور کوئی بات کریں. کوئی شین میم نہیں ہے، نواز شریف قائد ہے، وہی قائد رہیں گے، مسلمان قائد ہے ہمارے، اور میاں شہباز شریف سے لے کر ساری قیادت ان میں متحد ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پنڈی کی پولیٹکس جس طرح کے شیخ صاحب ہیں، حنیف عباسی صاحب ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں، آپ خود ہیں، یہ بہت سخت بیانیے والے پنڈی بوائز نہیں ہیں کہ بہت جسے کہتے ہیں آگ نکالتے ہیں منہ سے؟ یہ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے گزارش ہے، آگ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے بدتمیزانہ آگ، جی جو اس میں شیخ رشید اور فیاض حسن چوہان کا ثانی کوئی نہیں، جی اور ایک ہوتی ہے اصولی آگ جس میں میرا اور نباسی کا ثانی کوئی نہیں. ہم تو کرتے ہیں اصولی بات لاجک سے، اور اس کے جواب دے بھی ہیں، جس کٹارے میں کھڑے کرو گے جواب دیں گے. لیکن ان دونوں سے پوچھیں کہ یہ تو کسی پہ تہمت لگانا اور سوائے گالیاں دینے کے ان کا تو اور کوئی کام نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا، چلیں شیخ صاحب تو گئے، فیاض الحسن چوہان کا پنڈی کی عوام کے اندر فیوچر ہے آفٹر پی ٹی آئی، یا اس کے بعد آگے پیچھے جماعت اسلامی سے وہ پی ٹی آئی میں ہے، تو اس کے بعد ان کا کچھ لگتا ہے کہ وہ فیوچر وغیرہ ہے؟ دیکھیں آپ اسکپ کر کے جماعت اسلامی کی بات ہوگی کاف لیگ میں، انہوں نے بنایا ایم پی اے، کاف نے، پرویز وغیرہ نے، وہ دوران اس اپنے ٹینور کے دوران ہی وہ چھلانگ لگا کے اس میں چلے گئے. اس میں حکومت جماعت اسلامی نے جتایا نا، تو وہ کاف لیگ میں چلے گئے، منسٹری لے لی، پارلیمنٹ سیکریٹری لے لی، وہاں سے پی ٹی آئی میں سوئچ کر گئے. یہ یاد رکھیے گا یہ فیاض حسن چوہان نہیں جیتا تھا. یہ ایک دیکھیے ایک تو خفیہ آگ کی مدد تھی پوری، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ اس تبدیلی کے چکر میں پھنسے ہوئے تھے. میں کہتا ہوں ان کی داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. چوہان تو بڑی دور کی بات ہے نا، چوہان سے بڑے بڑے یہاں ان کا حشر دیکھیے گا، ان کا حشر کیا ہوگا. انہیں لوگ ڈھونڈ کے ڈھونڈیں گے کہ بھائی تم کھڑے نہیں ہوئے، باہر آؤ، تمہارا صاحب لینا تھا تم سے. پنڈی کی لوکل پولیٹکس آپ بہت کرتے ہیں، پانی کا بڑا مسئلہ ہے، گلیوں میں بڑے مسائل ہیں، لوکل لوگ یونیورسٹی سے بڑے جو ہیں ٹینشنوں میں ہیں. ایجنڈوں کی بات ہو تو یہاں پہ کہا جاتا ہے رنگ روڈ بنا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، میٹرو بنا دی. یہ جو لوکل صحت کا نظام ہے اس پہ کون کام کرے گا جس میں پانی اور ہاسپٹلز ہے؟ دیکھیں ہاسپٹلس کا ہم نے اپنے اس 5 سال دور میں تو ہم نے ایک ہسٹری اس ملک میں نئی تاریخ رقم کی. کارڈیالوجی نو ڈاؤٹ میں کارڈیالوجی، یورولوجی، جی جی جس یورولوجی میں پورے پاکستان میں آج کورونا کا سب سے بڑا سیٹ اپ جو ہے ہماری یورولوجی میں ہے. اس یورولوجی کا ہماری افتتاح بقایا تھا. ہم نے تو کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا. ہمارے تو 1 کروڑوں خلیے ہوتے ہیں نا انسان کے جسم میں، ایک خلیے میں بھی یہ شک نہیں تھا کہ پنجاب میں گورنمنٹ ہماری نہیں ہوگی. فیصلے میں اللہ نہ کرے 19-20 بھی ہو سکتی تھی، لیکن پنجاب میں تو ہماری گورنمنٹ سے پکی. پھر دیکھیں رزلٹ یہ تھا کہ ہماری 20 سیٹیں پنجاب میں زیادہ تھیں. آپ اگر جوڑ توڑ کی سیاست کرتے تو آپ کی حکومت آ سکتی تھی. یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ اصولی سیاست کیا، ہم جوڑ توڑ کرتے تو کے پی کے میں پی ٹی آئی ہوتی نا، پی ٹی آئی کا وجود ہی ختم ہو جاتا. جو الیکشن ہم جیتے تھے 2013 میں، اس میں پی ٹی آئی کہاں تھی؟
مولانا فضل الرحمان ہم سے ناراض رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم سارے مل کے ان کو نہیں بنا دیتے گورنمنٹ. میاں صاحب نے کہا بڑی لارجسٹ پارٹی یہی تھی. انہوں نے کہا یار ہاؤس کے اندر یہ بڑی پارٹی ان کو موقع دو. انہیں موقع دینے سے کیا ہوگا, سازشی ٹیم تھی, سازشی ٹولہ تھا, اس موقع کے دوران انہوں نے سازش میں جوڑ جاڑ کے اپنا آگے نظام سیدھا کر لیا. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں آپ کو, میں پالیٹکس کیا مسلم لیگ نون کا میں شہر بھی چھوڑ دوں گا اگر فیئر الیکشن کرائیں. پی ٹی آئی تو بڑی دور کی بات ہے, یہاں کوئی اور پارٹی بھی نظر آ گئی مجھے کہیے گا. اس شہر میں ہم نے ڈیلیور کیا ہے. دیکھیے بڑے بڑے ہاسپٹلس دیے ہیں اس شہر میں. آپ کو ایک مثال دیتا چلو, شیخ رشید جو سر سید ثانی کروانے کا خواہش مند ہوتا ہے نا, اس شہر میں جب میں نے بنا, میں نے 40 سال بعد, کتنے سال بعد, 40 سال بعد لڑکوں کا نیا کالج میں نے بنایا. میاں شباز شریف ڈگری کالج خیبان سر سید, آخری کالج ہمارا آپ اسی شہر سے اشمت اسلامیہ کالج بنا تھا. شیخ رشید نے اس شہر میں 40 سال 35 سال اقتدار میں رہا. 40 سال کے دوران اس نے یہاں نیا لڑکوں کالج نہیں بننے دیا. اور میں آپ سے قسم کھا کہتا ہوں, جب جماعت ایک تھی, ہم نواز شریف کی قیادت میں تھے سارے, تو میں نے شیخ صاحب کہا, میں کہا جی لڑکیوں کے کالج بناتے تھے, پنجابیوں نے کہا, میں کہا کڑیاں کے کالج بنا دیجیے, اور منڈے سارے دن پیچھے لگے ہوئے سارا کالج بھی بناؤ. تو کہنا تیرا دل اور لیڈرز پیدا کر دوں, تو اللہ کافی نہیں ہے. اس ٹائم میں نہیں تھا. میں گزارش کر رہا ہوں, دیکھیے میری سیاسی تربیت, ہم لوگ ہیں تربیت یافتہ. میں شامل ہوا تھا خواجہ محمود احمد منٹو, سینیٹر تھے بڑے مشہور, میرے علاقے میں رہتے تھے. ہم اسلامی جمعیت طلبہ ہوا کرتے تھے. 85 میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے. سرپرستی کی قیادت قائد میاں نواز شریف کی, اور شامل کیا محمود منٹو صاحب نے. ایم ایس ایف کو مجھے بنایا پنڈی کا انچارج. خواجہ سعد رفیق صاحب کے ہاتھوں میں ایم ایس ایف میں شامل ہوا. ہم اسلامی جمعیت طلبہ کے لوگ تھے. جو نثار علی خان صاحب جیسے لوگوں سے ہماری سیاسی اس خطے میں سیاسی تربیت ان کے ہاتھوں ہوئی. ہم نے تو ایک ہی بات سیکھی ہے, آرام خوری کرنی نہیں, کوئی انگلی نہ اٹھائے سیاست یہ کرنی, کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سرکاری مال ہڑپ کر گئے ہیں. اسلامی جمعیت طلبہ سے لے کر آج تک کا سفر, پھر آگے قائد نواز شریف جیسی شفاف قیادت تھی, جو اور میاں شباز شریف جیسا ایڈمنسٹریٹر, میں کہتا ہوں روئے زمین پر ایسا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے. چلے خان صاحب کی طرف جاتے ہیں. پہلے وہ چائنا میں گئے تو انہوں نے کہا چائنا بڑا ترقی پذیر ملک ہے, مجھے جو ہے چائنیز ریاست بنانی ہے. پھر وہ چلے گئے یو کے میں, انہوں نے کہا یورپ کا جو سسٹم ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے, تو میں ان کی طرح ایک اچھا ملک بنانا چاہتا ہوں. پھر وہ طیب اردگان چلے گئے, انہوں نے کہا ہی از اے فیبولس مین, اور میں یہاں پہ وہ کہتے ہیں مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں. ہاں سب بیسیکلی ریاست کون سی بنا رہے ہیں, مطلب 4-5 ریاستیں مل کے بنا رہے ہیں یا کوئی اکٹھی ایک ریاست بنانے کے چکر میں ہو؟ دیکھیں خان صاحب ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جیسی ان کی پارٹی ہے, اچھا کہ چوچو کا مربع کٹھا, کوئی ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ, سارے جان کی پکڑ دکڑ کر کے ایک بنا دیا نا, مکس مکس ویجیٹیبل ہوتی ہے نا, وہ آپ نے ساروں کو ویجیٹیبل بول دیا. بڑی مزے کی ہوتی ہے. اس میں آلو بھی ہے, اس میں شملہ مرچ بھی ہے. میں بندے بھی بتا سکتا ہوں جن کا جن سے میں نسبت جس کو کس سے دے رہا ہوں. عمران خان کے پاس وین تو ہے ہی نہیں, لیکن اس کا ایک نظریہ ہے, ایک جھوٹ کو بار بار اتنی بار ڈٹائی سے بولو کہ سچ کا گمان ہو. لیکن میں آپ سے گزارش کروں, وہ جھوٹ تو قوم کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. لیکن افسوس یہ ہے, پھر افسوس ہے, خدا کی قسم, جس اللہ کے قبضے میری جان ہے وہ میری جان ابھی اللہ پاک مجھ سے لے لے کر میں جھوٹ بولوں. دل خون کے آنسو اس لیے روتا ہے کہ مدینے کی ریاست کا نام لے کر جو پاکستان میں عمران خان آپ کر رہے ہیں نا, آپ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں صدقے اس نام پہ. آپ سن کے مدینے کی ریاست تو دنیا کے لیے, یہ خدا کے بندے, دنیا کے لیے مثال ہے. اور اس مدینے کی ریاست پر جو آپ نے جو سیاستدان تو سامنے نظر آ رہے ہیں نا, سیاستدانوں کی ماں بہنوں کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں, تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کی مثالیں آپ کو بے پناہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ, میری ایک دعا ہے کہ اقتدار کا خاتمہ اس کا تو اس لیے ہوگا کہ لوگوں کے لیے آج جینا مال ہو گیا. لیکن میں کہتا ہوں اس سے پہلے اللہ پاک, ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک عمران خان صاحب کو اللہ ہدایت دے دے. ہدایت مل گئی تو آپ 2.5 سال بعد مطمئن ہو جائیں گے اگر کچھ اچھا کر لیتے ہیں تو؟ اللہ پاک اگر ہدایت دے دے نا عمران خان کو, صرف اللہ پاک ہدایت دے. اور سب سے بڑی, آپ کو نا اسلام کا سب سے بڑی مثال کیا مشہور ہے کہ آپ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا, اور اللہ کو بے شک معاف کر, اس نے کہا کہ میں آپ کے دین میں اس لیے داخل نہیں ہوتا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اسلام, لیکن اس کی شرائط بہت سخت ہیں. انہوں نے کہا کوئی شرط نہیں. کس نے آپ کو کہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا شرط ہے آپ کے دین میں شامل ہو, تو کیا میں نہ کروں؟ انہوں نے کہا بس صرف آپ جھوٹ نہ بولیں. اس کو اور کچھ بھی نہیں. اور وہ جب اس کی روٹین تھی, وہ شراب پیتا تھا, چوری کرتا تھا, جوا کھیلتا تھا. جب گھر گیا, جب شراب کا وقت آیا, اس نے گلاس کو آدھ کے چھوڑ دیا. اس نے کہا یار کل میں جب پیش ہوا آپ سے ان کے سامنے تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا. جب جوئے کی باری آئی, اسی طرح گزارش ہے کہ عمران خان خدا کا واسطہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو سدھر جائے گا خود ہی. ہمارا سسٹم نہیں ہے جھوٹ والا. وہ پھر پرائم منسٹر شپ سے آپ ان کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں. اگر وہ عوام الناس کے سامنے آ کے بول دیں کہ بھائی ابھی 5-7 سال مزید اسٹرگل ہے, مجھے کچھ معاملات سمجھ نہیں آ رہے, میرے یہ معاملات ہیں, ابھی میں ان کو کیسوں میں تھوڑا پھنسا کے الجھا رکھوں گا, اتنے عوام ساری باہر آ جائے گی, تو ہماری مجبوری ہے نا جی کہ جھوٹ بولو. دیکھیے وہ جھوٹ جس سے کسی کا نقصان نہ ہو نا, جی جی
اس حد تک ٹھیک ہے. اللہ کو معاف کرے, معافی ہو سکتی ہے, معافی ہو سکتی ہے, وہ اللہ کے حضور. میں گزارش کروں اگر آپ یہ جھوٹ بولیں کہ بھوکے کو آپ کے بیٹھ ابھی تک یہ کھانا آ رہا ہے, آپ نے لوگوں کا 1 کروڑ نوکری ہوگی, 50 لاکھ گھر ہوں گے, ایک نئی تبدیلی آئے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اور سارا کچھ بجائے ہونے کے 1 کروڑ نوکری دینی تھی, 50 لاکھ نوکری چھین لی. 50 لاکھ گھر دینے تھے, 5 لاکھ گھر ابھی تک توڑ چکے ہیں موصوف. آتے سار جن کی مجھے بتائیں بلڈنگیں توڑی تھی عمران خان صاحب, آپ نے کہا تھا یہ نجائز قبضے ہیں, یہ ہے, وہ ہے, یہ تجاوزات کے پیچھے کریں. اچھا آدھوں کے آپ نے توڑ دیا, باقی کو چھوڑ دیا. آپ مجھے بجائے جن کا توڑا انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا, جن کا چھوڑا وہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ پھر مدینے کی ریاست یہ کہتی ہے, مدینے کی ریاست تو پھر کرتے کا صاحب ہی دینا پڑتا ہے. سب آخری سوال, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ جو ہماری فورن پالیسی سی, اوورسیز کے معاملات ہے, زلفی بخاری صاحب کو لگایا, کچھ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ دیکھتے ہیں, بڑے لوگ ناخوش ہیں ہم سے. سعودی عربیہ کی بات ہو, خان صاحب کہتے ہیں کہ چلو اسلام سارے اسلامی ملکوں کی کانفرنس بلا لو. وہ کانفرنس تو بلاتے ہیں, پھر ماتیر محمد کو بھی اور طیب اردگان کو بھی ہم پنجابی میں کہتے ہیں گولی کرا جاتے ہیں. اینڈ بھی کہتے ہیں کہ میرے کچھ معاملات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ, تو وہ ذرا ہماری, اب سعودی عربیہ بھی ہمیں سے پیسے واپس مانگ لیتا ہے, چائنا سے لے کے ہم دے رہے ہیں. تو یہ ملک آپ کو لگتا ہے صحیح ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, جن کا زندگی کا مشن ہی کسی منگتے کے والے آپ کو شیئر کر دیں گے نا, اس کی آپ نیچر نہیں چینج کر سکتے. جب یہ ڈنگ ٹپاؤ وقت گزارو پروگرام والا عمران خان ہے, یہ آج سعودی عربیہ سے پیسے مانگ لیے, کوئی اور دروازہ توڑ لے گا, یہ وہاں سے وصولی کر لے گا. جب اس کا مشن یہ ہے نا, یہ کہتے ہیں کہ آج کا دن گزارو اچھے طریقے سے, کل دیکھی جائے گی جو بھی ہوگا, جو بھی ہو رہا ہے. اس لیے ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھیں ہماری مین پاور کے سر پہ ہمارا ملک چل رہا ہے. ہمارا آپ بتائیں جو فارن ریزرو ہے ہمارے پاس کون بھیجتا ہے, مزدور بھیجتے ہیں نا. سارے کے سارے کون سا ملک ہے مجھے بتائیں, دبئی سمیت جو پاکستان نے اٹھا کے باہر نہیں پھینک رہا, سعودی عرب سمیت, سب قطر سمیت, ایک قطر ہی رہ گیا تھا جو تھوڑی بہت اس میں ابھی تھوڑی چیزیں ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر 2.5 سال مزید رہے, میں کہتا ہوں ہمیں اقتدار کی کوئی لالچ نہیں. ہمیں اس ملک کی بقا, سلامتی, اور اس ملک میں رہنے والے 22 کروڑ عوام کی خوشحالی, ان کی عزت نفس اور ان کی زندگی سے مقصد ہے. اور یہ صرف کرونا کے پیچھے چھپ کے خالی زندگی مانگ رہا نا, ہم کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے اس نائل شخص کو, جس کو عقل نام کی چیز ہی کو نہیں, اس کو اتار دو, اسی کی پارٹی کا کوور بٹھا دو, شاید تھوڑی بہت عقل ہو. ہمیں لالچ تو ہم کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ تو ہمیں بٹھاؤ, یا پھر سیدھی بات ہے پھر الیکشن کراؤ, پتہ لگ جائے گا دودھ اور دودھ کا پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس کا ایک لمحہ, عمران خان نامی شخص کا ایک لمحہ بھی مزید اس ملک میں بطور پرائم منسٹر رہنا اس ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے. تھینک یو سو مچ جی, آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. آپ اور عوام کوئی میسج اپنا فارورڈ کر دیں, جو بھی اپنی عوام کو کرنا ہے. دیکھیے میں قوم سے صرف یہی کہوں گا کہ یہ وقت جو ہے نا بڑا صبر و تحمل کا ہے, اور آپ نے بڑے 2.5 سال بڑے صبر و تحمل سے گزارے ہیں. لیکن اس وقت میاں نواز شریف کے بیانی کے ساتھ چلنے کا وقت ہے. اس وقت عمران خان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا وقت ہے. اس وقت پی ڈی ایم کی تحریک جو ہے اس کو دباؤ بخشنے کا وقت ہے. قوم جس حد تک مجھے پتہ ہے کہ اس وقت مہنگائی میں پسی ہوئی قوم میں سخت بہت کم ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص حق بنتا ہے کہ آج پی ڈی ایم کی اس تحریک کا حصہ بنے اور اس سے اپنا حصہ ڈال کر اس ظالم حکمرانوں سے جان چھڑائیں ملک. آج ہم نے مدعو کیا ہے, بہت ہی اچھے اسکالر, بہت ہی اچھے تجزیہ نگار, ایک آپ اوورسیز بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اوورسیز ہی ہیں یہ, اور ہر چیز پہ ان کا بڑا ایک نقطہ نظر ہے اور دنیا سے ہٹ کے ہے. میری خوش نصیبی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں راجہ سعید اختر صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. پہلے تو یہ بتائیں کہ ٹھنڈک ہے اور بڑا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہے, پاکستان کی اس پرفضا ماحول میں کیسا محسوس کریں آپ؟ سر میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں پاکستان میں ہوں اور پاکستان میرا ملک ہے. میری ساری زندگی میں نے تقریباً دنیا میں 8 یا 9 راؤنڈ دا ورلڈ, آئی بین آل اراؤنڈ دا ورلڈ مور اور لیس 4 to 5 ٹائم. جو میرا ملک جو مجھے دے سکتا ہے وہ دنیا کا اور کوئی ملک مجھے نہیں دے سکا, اور یہی وجہ ہے کہ آج میں پاکستان میں ہوں. حضور والا مجھے یہ بتائیے گا کہ پنڈی سے تعلق آپ کا, راول پنڈی سے بیسیکلی؟ نہیں سر, میرا ایک گاؤں ہے, مٹور اس کا نام ہے, ایٹمی پلانٹ کہوٹے کے آگے کوئی 11 کلومیٹر ہے. میرا مٹور کے نام سے جانا جاتا ہے. ہم لوگ, ہمارا پیشہ فوج میں ہے. ہمارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جنرل نہ بنا تو کیپٹن تو بن ہی جائے گا. میں پہلا وہ آدمی ہوں جو بزنس کی طرف گیا ہوں.
اور میں نے اس پیشے کو اختیار نہیں کیا اس لیے کہ میں ایک ہی خاندان کا تھا اور میری دادی جی اس پیشے میں مجھے نہیں جانے پہلے دیتی تو یہ بتائیں، کیونکہ میں خود اکلوتا ہوں، مجھے پتہ ہے یہ اکلوتا بڑا مشکل زندگی جیتا ہے، بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی بھائیاں دے باواں بازو نہیں ہوتا کوئی، تو اکیلے اتنی اسٹرگل کرنا، ملک کے پوری دنیا میں گھومنا، بزنس اسٹیبلش کرنا، بھاگ دوڑ، تو کہیں نہ کہیں دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے؟ دکھ نہیں لگتا تھا کہ یار اب رک جو، بس ہو گیا، یا کیری آن رہے؟ آفٹر 40 ایئرس میری لائف عام لوگوں کی طرح تو نہیں تھی، میری زندگی بالکل عام لوگوں سے مختلف تھی. جو مجھے یورپ نے عزت دی اور جو میرا وہاں جو کچھ میں تھا اس پہ میں اگر یہ کہوں کہ میں بڑا خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں اور خدا میرے ساتھ تھا. آفٹر وین آئی ریچ ٹو 40 ایئرس اینڈ دین آئی ریئلائز کہ اب مجھے اپنی پریکٹیکل لائف کی طرف آنا ہے یا وہی زندگی جو میں گزارا 14 تھا. ایئر یا 40 ایئر؟ 40 ایئرس. 40 ایئر ایسا ہے. After 50 years, then I come to real life. I think that I start thinking about my future. میں نے کیا کرنا ہے، کون سی لائن اختیار کرنی ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ اس دور میں ہم نے گروسری بزنس میں شروع میں آیا اور بڑی مارکیٹیں جو اب پہلے چھوٹی تھی وہ بڑی مارکیٹنگ کی طرف جانے لگی، اور یہ کوئی 74-75 کے دور کے بعد کی بات ہے. اور میں نے تقریباً 15 سال سپر مارکیٹنگ کیے. لندن کے تقریباً ہر شہر میں نے مارکیٹیں خریدی بیچی. اور اس دور میں ساؤتھ افریقہ سے لوگ آ رہے تھے اور میرا یہی تھا کہ میں چھوٹی سی دکان جیسی بھی ہوتی تھی اس کو خرید کے آگے چلتا رہا. اس کے بعد میں نے تقریباً ہر وہ کام کیا جو ایک آدمی ایک لائن کو چھوڑ کے دوسری کو تیسری، اور کئی دفعہ میں بینکرپٹ بھی ہوا. لیکن خدا کی طرف سے مجھے اتنی گفٹ ملی ہوئی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی. Now I'm reaching the stage where I'm in the age of, I don't want to disclose my age anyhow. تو اس ایج میں بھی مجھے خدا پہ اور اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ ہے کہ اب بھی اگر مجھ پہ کوئی برا وقت آئے تو میں دولت کے پیچھے، دولت میرے پیچھے چلتی ہے، میں دولت کے پیچھے کبھی نہیں. کون سی گیم پسند ہے، بڑے دل سے آپ کھیلتے ہیں؟ کرکٹ، ہاکی، سوئمنگ، یا کون سا؟ سوئمنگ میرے اپنے پول ہے اور میں دنیا میں جہاں بھی ہوتا ہوں میں سوئمنگ ہفتے میں 3 دفعہ ہر حالت میں کرتا ہوں. جم ہلکی سی کرتا ہوں. میں پیدل تقریباً 2 میل ایوری ڈے آل مائی لائف لاسٹ 50 اگر ایئرس. آپ کی آڈینس کو ایج بتا دی جائے تو یہ مان لیں گے کہ آپ کی ایج اتنی ہے، یا نہ بتائی جائے؟ نہ بتائی جائے ابھی فی الحال. اٹ ڈپینڈز. میری ایج اتنی ہے کہ میں نے زندگی میں، میری جیسے لوگ اب بڑے خوش نصیب ہوں گے کہ میری ایج میں وہ میری طرح کام کرتے ہوں کام گے، کر سکتے ایکٹیویٹیز ہوں، کرتے ہوں گے. سوچ سکتے ہوں، اور اس وقت بھی وہ اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کرنے کی طاقت رکھتے ہوں جو آج سے 40 سال پہلے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا. میں اس عمر میں وہی، میری عمر 77 کے قریب ہے، اور میں نے کبھی، جب میں کہتا ہوں 77 تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں بھی، لیکن ان فیکٹ اٹ نیور ایور come to my mind that I am 76 year old. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو بائیڈن آ گئے ہیں دوبارہ اقتدار میں، پہلے وائس تھے، ابھی وائس پریزیڈنٹ تھے، ابھی جو بائیڈن آ گئے ہیں، ٹرمپ کو جو ہے وہ چھٹی کرا دی گئی ہے. جو بائیڈن کیا کہتے ہیں، اس ملک کے لیے کچھ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ سر، ہر پریزیڈنٹ جو باہر کے پریزیڈنٹ ہے وہ اس نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے. اس کے اپنے مفاد ہوں گے تو ہمارے ملک کے لیے کچھ کرے گا. اگر اس کے مفاد اپنے ملک کے اگینسٹ ہوئے تو پاکستان کے لیے کوئی بھی نہیں کرے گا. پاکستان کے لیے پاکستانی ہی کر سکتے ہیں سر. اور ہم میں وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے سر. ہم سیلف سفیشینٹ قوم جب تک نہیں بنتے، کب تک ہم یہ بھیک مانگتے رہیں گے؟ ایز اے اینالسٹ آپ کیا کہتے ہیں، عمران خان جو ہے وہ اگلا 2-2.5 سال جو ہیں
اس میں کچھ لیبر کر پائیں گے؟ اگر وقت اور حالات نے، عمران پاکستان کی آخری امید ہے سر. سر دیکھیں نا، بڑے سارے لوگ ہیں، بڑے سارے محبت کرنے والے ہیں، اس طرح میں امیدیں مت توڑیں ہماری، دیکھیں کیونکہ سر، پہلے تو انہوں نے دیکھیں، تبدیلی کا نعرہ مارا انقلاب کا، تو میں تو کہتا ہوں انقلاب کے نعرے کے ساتھ کھیل گئے ہیں. میں پھر آپ کو کہتا ہوں سر، جی عمران واز اے سیلف میڈ مین. عمران یہاں پاکستان میں جو پالیٹکس ہی نہیں کی سر، عمران دنیا کی وہ پرسنالٹی تھی جس نے پاکستان کو پاکستان کا نام دیا سر. اب عمران کے مقابلے میں آپ نواز شریف کو کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑا پاپولر ہے. وکی پونٹنگ ہے آسٹریلیا سے، اس نے 3 بار اپنے ملک کو ورلڈ کپ جتایا. ناؤ ہی از اے کوچ اور جسٹ کوچ. وہ کیا پھر وہ بول دیں، ہم تو آسٹریلیا کو جانتی پونٹنگ ہے. جہاں تک پونٹی کا جتنا بھی آسٹریلیا کی کا تعلق ہے، وہ پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی میچ نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان میں وہ ٹیلنٹ ہے جو آسٹریلیا سے کیا دنیا سے بہتر ہے. پاکستان میں پالیٹکس وہ ہے کہ وہ لوگ جو اس قابل ہوتے ہیں ان کو وہ آنے ہی نہیں دیتے. عمران خان نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہ لڑکے جو اس ٹیم کو آگے چلا سکتے تھے، وقار یونس کو لے لیں اور وسیم اکرم تھے، بہت سارے. وسیم اکرم وغیرہ سے، لیکن ان لوگوں نے اب پالیٹکس نے یہ کہا کہ یہ نہیں، اب تم وہ لوگ لے کے آؤ جو ہم کہتے. اس نے کہا تم پکڑو میں جا رہا ہوں، اور وہ ریٹائر ہو لیکن گیا. دیکھیں نا، اب آپ ادھر سے سیاسی سوال بھی بن جاتا ہے. خان صاحب کی جو اپنی ٹیم تھی وہ تو ساری ڈیمیج ہوگی. فردوس عاشق امان نظر آتی ہیں ہمیں، ندیم افضل چند نظر آتا ہے ہمیں، وہ مشیر جو خزانہ ہے وہ نظر آتے ہیں ہمیں. کوئی ہمیں جو ہے پیپلز پارٹی کی کیبنٹ، کاف لیگ کی تو ساری کیبنٹ، شفقت محمود صاحب وہ دیکھیں وزیر تعلیم کو. اس کے علاوہ آپ مطلب میں تو جدھر بھی نظر دہراؤں، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کر رہے تھے تو وہ پیپلز پارٹی کے تھے. تو ادھر تو انہوں نے ٹیم پھر چینج ہی کر لی نا ساری. دیکھیں سر، جو جلسہ ہوا نا، جی اس سے عمران کو سیکھنا پڑے گا. دیٹ واز اے فرسٹ لیسن ان پالیٹکس. اس پالیٹکس میں جو اس نے غلطیاں کی ہوئی ہیں نا سر، اگر عمران نے اب ان غلطیوں کو ٹھیک نہ کیا تو اگلا 1 سال عمران کے لیے پالیٹکس تو بڑی دور کی بات ہے، پاکستان میں اس کو کوئی جگہ نہیں رہے گی. حضور والا مجھے یہ بتائیں کہ کھانا کھلانا زیادہ پسند کرتے ہیں یا کھانا پسند کرتے ہیں؟ دعوتوں پہ جاتے ہیں آپ؟ میں بہت کم دعوتوں میں جاتا ہوں، اور میں کھلانا زیادہ پسند، میں بہت کم کھانا کھاتا ہوں. میں دن کا 1 وقت کا کھانا ہوتا ہے، اور وہ بھی سیلڈ وغیرہ ہوتا ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا. شام کا میرا کھانا ہوتا ہے جس میں مٹن ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ویجیٹیبلز اور دال وغیرہ ہوتی ہے. وائٹ چاول میں کھاتا ہوں شام کو، اور اس کے ساتھ سیلڈ اور چھوٹا گوشت ہوتا ہے. اسرائیل پہ کیا موقف ہے آپ کا؟ ہمیں کہاں دیکھا جاتا ہے؟ کیا ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے؟ اب وہ وقت آ گیا. قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں سر، اگر پاکستان اسرائیل کو کوئی حکومت اسرائیل کو جس دن قبول کرے گی، وہ پاکستان میں کسی حالت میں حکومت نہیں کر سکتی. دیٹس دا فرسٹ. کہ ہمارے وہ لوگ جو آپ کے جو پچھلی دن جن کی وفات ہوئی ہے، مولانا صاحب رضوی صاحب، رضوی صاحب، وہ خالی محمد کا کلمہ پڑھتے تھے. بالکل. اور آج تک کبھی آپ نے سوچا بھی ہوگا کہ ان کے جنازے میں جتنی دنیا آئی، کیا آج تک کبھی کسی کے جنازے میں اتنی دنیا آئی؟ کوئی ہمارا پولیٹیشین جو بھی ہے، اس کے وفات پہ آج تک کبھی کسی آپ نے دیکھا؟ تو ہم لوگ محمد کے ماننے والے ہیں سر. ہم لوگ وہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ لبرل ہوتے ہوتے پہلے ہم نے جینز پھٹی ہوئی پہنی، پھر ہم نے ٹائٹس پہنا شروع کر دیں، پھر میک اپ زیادہ آ گیا، پھر رشتوں میں تمیز کم ہونا شروع ہو گئی، اور آج ہم اتنے لبرل ہو گئے ہیں کہ ہمیں رشتے ناطے تو دور کی چیز، ہم نے مذہب کو بھی لبرل بنانا شروع کر دیا. نماز ہماری مرضی سے ہوتی ہے، دین ہماری مرضی سے استعمال ہوتا ہے، روزے ہماری مرضی سے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں بھی وقت اور حالات نے کچھ پاکستان میں بہت زیادہ لبرزم لے کے آئے، جی اور اس میں اتنا کچھ ہوا کہ پاکستان میں ہمارا کلچر، ہمارے جو پرانے جو ہم جس بیسس پہ تھے، ہم مسلمان تھے، ہم میں شرم حیا تھی، پردہ تھا،
ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ لوگوں کے وفا ان دنوں کی بات ہے جب مکان کچے اور لوگ سچے ہوا کرتے تھے. اب مکان پکے ہو گئے اور وہ نمازی جو ہیں وہ کچے ہو گئے. پہلے مسجدیں کچی تھیں لیکن نمازی پکے تھے. اب مسجدیں پکی ہیں لیکن نمازی کچے ہیں. یہ کہاں پہ لیک کہاں پہ ہے؟ لیکس یا یہ وقت کا تقاضا یہی ہے؟ وقت کا تقاضا نہیں ہے سر. انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت پاورٹی اور اس کے ساتھ پاکستان میں وہ ایک کلچر بن چکا ہے کہ ہم امارت کے پیچھے، ہم دولت کے پیچھے. اب ہمارا دین امان، دولت کے علاوہ سر ہم میں نے چیک تو کیا سوچتے خون ہی تو نہیں. سیم ریڈ کلر کا ہی ہے، تو پھر مسئلہ کہاں پہ؟ مسئلہ سر لالچ اور انسان کی بحث، جو اب ہماری سوچ میں ایک وہ چیز، وہ فطور آ چکا ہے جہاں ہم سچ کو سچ نہیں مانتے، جہاں ہم جھوٹ کو جھوٹ بھی کہہ کے یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پورے ایمان کے ساتھ کہتے ہیں یہی سچ ہے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے بولا ہے، وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، اس کو ہم جھوٹ کو ہم اب مکمل وہ درجہ دینے لگے ہیں جو سچ کو دیا جاتا آپ کو لگتا نہیں ہے جو خان صاحب استعمال کرتے ہیں بات کی یو ٹرن کی، تو یہ جھوٹ اور یو ٹرن بڑے قریب قریب ہیں؟ نہیں سر، کیوں جی؟ یو ٹرن اور جھوٹ بالکل قریب نہیں. دیکھیں سر، کوئی بھی آپ اگر گیم کھیلتے ہیں یا کسی چیز میں آپ ہوتے ہیں اور اگر یہ کہیں کہ دیز آر مائی پرنسپلز اینڈ آئی وڈ ناٹ چینج دیز پرنسپلز بیکاز کہ میں نے یہ کہہ دیا تھا، اس میں یو ٹرن ہوگا. آپ کرکٹ کی گیم کھیل لیں، کرکٹ کی ٹیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو سلیکٹ کرکٹ از کیا another thing. اس کو بھی چھوڑ دیں. کرکٹ از another آپ دنیا میں کوئی چیز، آپ کوئی بھی کام کرنے لگے. میں یہ گھر بنانے لگا ہوں، میں نے اس گھر کو 3 دفعہ توڑا اور اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، کیونکہ جو میری سوچ تھی اس سوچ کے برعکس میں نے کہا ایسے نہیں، اس کو ایسے ہو تو یہ بہتر ہوگا. تو اگر بہتری کے لیے آپ یو ٹرن لیتے ہیں نا سر، تو ملک یا اپنے آپ کو تبھی آپ چلا سکتے ہیں کہ آپ وہ چیز کریں جو آپ نے کہی ہے کہ میرے پرنسپلز میں یو ٹرن نہیں ہو سکتا. تو پرنسپلز تو سر بنائے جاتے ہیں توڑنے کے لیے. وہ ایک ایلیٹ ہے ہماری، اس نے کہا میرے پرنسپلز ہیں، وہ پرنسپلز لوگوں کے لیے تو لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن کیا اس کے اوپر اینی ون امپلیمنٹ دیٹ؟ سر پھر جھوٹ کیا ہوگا؟ چلے میں بات بتاتا ہوں آپ کو. جھوٹ اور میں بتاتا سچ کا ہوں 50 لاکھ گھروں کا مسئلہ ہے. دیر از نو ڈیفینیشن آف جھوٹ. ایسا کوئی جھوٹ کی ڈیفینیشن دے دے اور سچ کی دے دے. آپ اب سچ بولیں گے تو وہ کہیں گے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولیں گے تو آپ کو وہ کہیں گے سچ بولا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم خود کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. بطور قوم ہم شخصیت پسند ہیں یا پارٹی پسند ہیں یا ایجنڈا پسند ہے؟ روٹی کپڑا اور مکان، انصاف، کنسٹرکشن، ہم ہیں کیا بیسیکلی؟ ہم کیا فالوور کرتے ہیں لیڈر کو یا ہم ایجنڈے کو فالو کرتے ہیں؟ نہ ہی تو ہم لیڈر کو فالو کرتے ہیں سر، نہ ہی ہمارا کوئی ایجنڈا ہے. ہمارا ایجنڈا ایک ہی ہے کہ اگر یہ لیڈر آیا تو اس لیڈر سے ہم کیا لے سکتے ہیں اور کیا یہ ڈیلیور کرے گا. وہ غریب لوگ جو اس کے پیچھے تالیاں بجاتے ہیں وہاں جلسوں میں جا کے، آج وہ مرنے کے لیے وہاں جلسوں میں پہنچے ہیں، تو وہ کیا لینے کے لیے گئے تھے سر؟ ان کو ملنے والا کیا ہے؟ وہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو تالیاں بجاتے ہیں، وہاں ہی مر بھی جاتے ہیں. رات کو پہنچتے ہیں بڑی مشکل سے، کہاں پتہ نہیں کہاں کے رہنے والے ہیں، صبح کی روٹی ملے گی یا نہیں. وہ آتے ہیں اس لیے کہ ان کو 5 یا 6 ہزار 2 ہزار ان کو پکڑا دیا جاتا ہے. وہ آگے تالیاں بلا کے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے جلسہ کر لیا. کتنے ہی آپ جلسے کریں، ان جلسوں سے نکلتا کیا ہے سر؟ جی جی. آپ کو لگتا نہیں ہے نیگیٹو امیج آ رہا ہے دنیا کے اندر پاکستان کا؟ عمران خان صاحب نے ان کی نواز شریف کی حکومت نہیں مانی. نواز شریف صاحب تو چپ کر کے بیٹھے رہے زرداری صاحب کے ٹائم، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگلی باری ساڈی ہی ہے. اب یہ چکر کیا ہے؟ اب اتنا نیگیٹو امیج جو جا رہا ہے، اگلی جو بھی حکومت آئے گی وہ دوبارہ نہیں مانے گی. پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا کرے اپنا؟ اب اندازہ کریں کہ اس وقت اپوزیشن یہ کہتی ہے الیکشن ہو. مجھے یہ بتائیں، اور ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ الیکشن کروا رہے ہیں تو کس بیسس پہ کروا رہے ہیں؟ اگر یہ الیکشن اب وہ کروائیں تو کیا ان الیکشن کو کوئی مانے گا؟ اس میں کیا انہوں نے کوئی رد و بدل کی؟ کیا ان الیکشن کے لیے انہوں نے کوئی لا قانون بنایا کہ آئندہ جو الیکشن سر وہ ہوں جو گے؟ روڈوں پہ ہیں وہ حکومت میں آ جائیں گے، جو حکومت میں ہیں وہ روڈوں پہ چلے جائیں گے. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی الیکشن کی؟ تو کل پھر وہی خانہ خرابی ہوگی جو ہو رہی ہے سر. کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ فائنل اپنا میسیج دیجیے گا. میرے اپنی قوم سے، میرے جیسے جو لوگ پوری زندگی دنیا کے باہر ملکوں میں رہے ہیں، اور ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ہے، چاہے ہم کتنے ہی بڑے دنیا میں ہوں، لیکن جو عزت ہمیں پاکستان میں مل سکتی ہے وہ دنیا میں اور کہیں ہمیں نہیں مل سکتی. ایز اے فارنر آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کیونکہ ہمیں ایک ٹائٹل لگا ہوا ہے کہ آپ ڈیول نیشنلٹی ہیں.
تو ہم ڈیول نیشنلٹی جو پاکستان کے لیے سوچتے ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں سوچتے. میری یہی التجا ہے کہ ہم جیسے ڈیول نیشنلٹی والے لوگ ہیں, ہمیں موقع دیا جائے ووٹنگ کا ہر حالت میں کہ ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, کیونکہ یہاں کے لوگوں نے تو آج تک کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے سچ اور جھوٹ کا. یہاں کے لوگوں نے تو یہی سوچا ہے کہ نواز شریف آئے گا تو پتہ نہیں ہمیں کیا دے دے گا. اس کے علاوہ ماشاءاللہ زرداری صاحب ہیں اور ان کے فرزند ہیں, ان کے فرزند کو اردو بولنی نہیں جس آدمی کو آتی, زبردستی کھڑا کر کے اس کو اردو بلوائی جاتی ہے. 2 ہفتے لگتے ہیں اس کو ایک تقریر کرتے ہوئے, اور وہ بھی ڈائس کے اوپر اس کا اتنا بڑا پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر موٹا موٹا لکھا ہوتا ہے یہ بولو تم, اور وہ بولتا ہے. تالیاں لوگ بجاتے ہیں, ان تالیوں سے کیا ملے گا سر, اور وہ قوم کا لیڈر کیا بنے گا؟ تھینک یو سو مچ راجہ صحیح صاحب, آپ نے جوائن کیا. ناظرین بکر, فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا بات ہے, کیا سمجھ میں آیا. کوشش کروں گا راجہ سعید اختر صاحب کو اب میں تنگ کرتا رہوں, کبھی اینالسٹ کے طور پہ, کبھی کس کے طور پہ. پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستان کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں, بلکہ ان کی کوشش کیا وہ 100% جب پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں, جب پیسہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ تب بھی اہمیت کے حامل ہونے چاہیے. جہاں ہماری ان کو ضرورت ہو تب بھی اہمیت کے حامل ہونی چاہیے. ہمارے سفارت خانوں کو چاہیے کہ ان کے لیے ایسی فیسلٹیز پیدا کریں, ایسے مواقع پیدا کریں جس میں ان کو کسی چیز کی پرابلم نہ ہو. انشاءاللہ مزید راجہ صاحب سے گفتگو جاری. ایک چیز میں آخری کہنا چاہتا ہوں سر, اس وقت پوری دنیا میں یورپ میں رہنے والے لوگ 60% وہ لوگ جو ٹاپ کے بزنس مین ہیں وہ پاکستان آنے کے لیے بےتاب ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہماری قوم, ہمارے جو اس وقت لیڈر ہیں, وہ ان کو کیا فیسلٹی دینا چاہتے ہیں وہ کھل کے بیان کریں. تو وہ میں خود, میرے ساتھ جو بڑے لوگ ہیں وہ خود یہاں پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے بےتاب ہیں. تو ان کے لیے آپ ذوالفقار بخاری صاحب ہے یا کوئی بھی اور ہے, وہ ہمارے پاس بیٹھے, ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں, ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہماری کیا مشکلات ہیں اور ان کو ہم حل کیسے کر سکتے ہیں. ایک ماحول کریٹ کیا جانا چاہیے. ماحول, جب تک یہ ماحول کریٹ نہیں ہوگا ہمارے باہر کے لوگ یہاں نہیں آئیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ جی اگلے ہفتے کسی نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی, بات ہوگی, گپ شپ ہوگی. ملتا ہوں اگلی بار اگلے کسی نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نے کے بعد. تھینک یو ویری مچ.